अस्सलामु अलैकुम। तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद इरफान बरकाती और आप देख रहे हैं चैनल पावर ऑफ आशिक रसूल। आज की इस वीडियो में जो हमारे इस वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि अक़ीदा इल्म गैब क्या है। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह इसे तफसील से जानेंगे और इस पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि आवाम में ये जो कॉन्सेप्ट है इल्म गैब का, इसे लोग सही तरह से समझ नहीं पाते, और जब सही तरह से समझ नहीं पाते तो फिर इसमें लोग तरह तरह के इश्काल में मुब्तला रहते हैं और वो कंफ्यूज रहते हैं, और जिसकी वजह से कई बार वो गुमराही की तरफ भी चले जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि हर तरह के इश्कालात का जवाब दूँ जो भी इल्म गैब के ताल्लुक़ से आवाम में पाए जाते हैं, और इसे बहुत आसान अल्फाजों के साथ और बहुत आसान मिसाल देकर आप लोगों को समझा सकूं। तो आइए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले अहबाब से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे रेड बटन दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो चलें शुरू करते हैं। अक़ीदा इल्म गैब क्या है, इसे जानने से पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि इल्म गैब किसे कहते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन है। क्योंकि जब हम इसकी डेफिनेशन को आसानी के साथ समझ लेंगे और अच्छी तरह से ये जान लेंगे कि इल्म गैब क्या है, तो फिर इसके बारे में जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो हमें आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले इल्म गैब की डेफिनेशन जान लेते हैं कि इल्म गैब किसे कहते हैं। इल्म गैब दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, जिसमें पहला लफ्ज़ है इल्म और दूसरा है गैब। इसे अरबी में मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं, यानी कि ये जो पहला लफ्ज़ है इल्म ये मुज़ाफ़ है, और जो इसका बाद वाला जो लफ्ज़ है यानी गैब वो मुज़ाफ़ इलैह है। तो दोनों की हम अलग अलग तारीफ़ें जानते हैं कि इल्म किसे कहते हैं। इल्म तो आप सभी को तकरीबन मालूम होगा कि किसी चीज़ को जान लेना, किसी चीज़ का इदराक कर लेना, किसी चीज़ की हकीकत को हासिल कर लेना, ये इल्म होता है। अब इसका जो दूसरा लफ्ज़ है यानी गैब, इसकी डेफिनेशन भी आइए जान लेते हैं। गैब हर वो चीज़ है जो आपसे छुपी हुई हो, आपसे पोशीदा हो। गैब की डेफिनेशन पर जो दलाइल हैं वो हमने अपनी दूसरी वीडियो में दिए हुए हैं। जो लोग वो वीडियो देखना चाहें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वहाँ से उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि जो गैब की तारीफ़ हैं उस पर मैंने दलाइल पेश किए हैं, ताकि किसी को ये कन्फ्यूज़न ना रह जाए कि मैंने अपनी जानिब से खुद साख्ता कोई डेफिनेशन बना दी गैब की। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों को इल्म गैब को आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज की वीडियो में मेरी जो कोशिश है वो दलील देने की नहीं, बल्कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश है। तो जो गैब की डेफिनेशन है वो ये है कि हर वो चीज़ जो आपकी नज़रों से पोशीदा हो, आपसे छुपी हुई हो, जिसे आपके हवास खमसा ना पा सकें, आप अपने हवास के ज़रिए से उसका इल्म ना हासिल कर सकें, वो चीज़ गैब है। जब हमने इल्म की डेफिनेशन समझ ली कि इल्म किसे कहते हैं, और हमने गैब की डेफिनेशन भी समझ ली कि गैब किसे कहते हैं, तो फिर इल्म गैब का मतलब होता है गैब का इल्म। इसकी मुकम्मल डेफिनेशन ये होगी कि वो इल्म जो आपके हवास खमसा के बग़ैर हासिल हो वो इल्म गैब होता है। और अगर कोई इल्म आप हवास के ज़रिए से हासिल करते हैं तो वो इल्म गैब नहीं हो सकता। अब हवास खमसा क्या होते हैं, आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। हवास खमसा यानी कि 5 सेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी होते हैं, यानी कि वो 5 चीज़ें जिनके ज़रिए से आप किसी चीज़ को मालूम करते हैं। और वो क्या हैं? उसमें से पहली है आँख, दूसरी है नाक, तीसरी है कान, चौथी है ज़ुबान, और पांचवी है टच यानी कि छूना। ये 5 सेंसेस होते हैं हमारे, जिनके ज़रिए से हम किसी चीज़ को मालूम करते हैं, कोई चीज़ हासिल करते हैं। और वो किस तरह से करते हैं, आइए उसके बारे में भी मैं कुछ आसान सी मिसालें देकर आप लोगों को समझाता हूँ कि हम जो भी इल्म हासिल करते हैं वो इन्हीं के ज़रिए से हासिल करते हैं। मैं उसकी कुछ मिसाल देकर के आसान कर देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर आपके सामने कोई चीज़ पेश की गई और आपने उसे देखा, देख करके आपने ये बता दिया कि ये
لال رنگ کی ہے، یہ ہرے رنگ کی ہے، پیلے رنگ کی ہے، کالی ہے، سفید ہے، بڑی ہے، چھوٹی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو چیز آپ نے دیکھ کر کے اس کا علم حاصل کیا، اس کے بارے میں جان لیا، یہ آپ کے حواس خمسہ کے ذریعے سے، یعنی کہ آپ کی آنکھوں کے ذریعے سے یہ علم آپ نے حاصل کیا ہے، تو اسے ہرگز بھی علم غیب نہیں کہا جائے گا۔ جو بھی علم آپ کے حواس خمسہ کے ذریعے سے حاصل ہو سکے، اس علم کو علم غیب نہیں کہا جاتا۔ تو یہ پہلی مثال ہو گئی، حواس خمسہ ہم نے آپ کو بتا دیے کہ حواس خمسہ کیا ہوتے ہیں۔ اب اس میں سے ہم نے پہلی مثال بھی آپ کے سامنے پیش کر دی ہے کہ جو علم آنکھوں کے ذریعے سے حاصل ہو وہ علم غیب نہیں ہو سکتا، کیونکہ آنکھ حواس خمسہ میں داخل ہے، اور جو علم حواس خمسہ کے ساتھ اس کے ذریعے سے حاصل ہو وہ علم غیب نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز ہے ناک۔ کوئی چیز آپ کے سامنے پیش کی گئی اور آپ نے اس کو سونگھ کر یہ بتا دیا کہ اس میں خوشبو ہے یا بدبو ہے، اور کس طرح کی خوشبو ہے یا بدبو ہے، یا یہ کس طرح کی چیز ہے، تو جو علم آپ نے سونگھ کر اپنی ناک کے ذریعے سے حاصل کیا وہ علم بھی علم غیب نہیں ہو سکتا، کیونکہ ناک بھی حواس خمسہ میں داخل ہے۔ تیسری مثال کان کی۔ کسی شخص نے آپ کو کوئی خبر دی، آپ نے کوئی بات کہیں سے سن لی، فون پر کسی سے سن لیا یا کسی نیوز کے ذریعے سے کسی چینل پر سن لیا، تو یہ جو چیزیں آپ سن کر کے حاصل کر رہے ہیں، جو علم آپ کانوں کے ذریعے سے سن کر حاصل کر رہے ہیں، وہ علم بھی آپ کے لیے علم غیب نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے یہ علم کان سے حاصل کیا ہے اور کان حواس خمسہ میں داخل ہیں، اور جو علم حواس خمسہ سے حاصل ہو وہ علم غیب نہیں ہو سکتا۔ چوتھی مثال زبان۔ آپ نے کسی چیز کو ٹیسٹ کر لیا، آپ نے کسی چیز کا ذائقہ چکھ لیا اور آپ نے بتا دیا کہ یہ میٹھی ہے، تیکھی ہے، کڑوی ہے، پھیکی ہے، کھٹی ہے، وغیرہ، تو یہ علم آپ نے زبان کے ذریعے سے حاصل کیا ہے اور اس علم کو بھی علم غیب نہیں کہا جا سکتا۔ پانچویں مثال یعنی کہ ٹچ، چھونا۔ آپ کے سامنے کوئی چیز پیش کی گئی، آپ نے اسے ہاتھوں سے چھو کر بتا دیا کہ یہ ٹھنڈی ہے، یہ گرم ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ جو علم آپ نے چھو کر کے حاصل کیا ہے اس کو بھی علم غیب نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ چھونا بھی آپ کے حواس خمسہ میں داخل ہے۔ اسی طرح سے وہ علم جو عقل کے ذریعے سے حاصل ہو وہ بھی علم غیب نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ نے آسمان میں دیکھا کہ کالے بادل آئے ہوئے ہیں، اور ان بادلوں کو دیکھ کر آپ نے یہ اندازہ لگا لیا کہ کچھ ہی دیر میں بارش ہونے والی ہے، اور پھر آپ کا وہ اندازہ درست نکلا اور کچھ دیر میں بارش ہو گئی، تو یہ ہرگز علم غیب نہیں ہے، کیونکہ آپ نے آسمان میں جن بادلوں کو دیکھا وہ بارش کی علامت تھے، آپ نے ان علاماتوں کو دیکھا اور انہیں سمجھا، پھر آپ کی عقل نے یہ فیصلہ کیا کہ اب عنقریب بارش ہوگی، کیونکہ کالے بادلوں کا آنا یہ بارش کی نشانی ہے، ان کی علامت ہے، تو ان علامتوں کو دیکھ کر آپ کی عقل نے یہ فیصلہ کیا کہ اب بارش ہونے والی ہے، تو اس علم کو بھی علم غیب نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہ علم آپ کی عقل میں آ سکتا ہے اور آپ نے ان کی نشانیوں کو دیکھ کر ان کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی طرح سے عقل کی دوسری مثال یہ ہے کہ آپ نے کسی چیز کو دیکھا کہ وہ 1 گھنٹے میں 2 کلومیٹر کی رفتار سے چل رہی ہے۔ اب آپ نے فوراً کیلکولیشن کیا اور یہ بتا دیا کہ یہ 4 گھنٹے میں 8 کلومیٹر کی دوری پر پہنچ جائے گی۔ حالانکہ وہ چیز ابھی پہنچی نہیں ہے، لیکن آپ نے پہلے سے بتا دیا کہ یہ 4 گھنٹے میں 8 کلومیٹر پہنچ جائے گی، اور آپ کی بات درست نکلی، کیونکہ آپ اس کی سپیڈ کو پہلے سے کیلکولیٹ کر چکے ہیں کہ وہ 1 گھنٹے میں 2 کلومیٹر کی رفتار سے چل رہی ہے، تو آپ کی عقل نے فوراً کیلکولیشن کیا، اور کیلکولیشن کی بنا پر آپ کی عقل نے یہ فیصلہ کر لیا، یہ نتیجہ نکال لیا کہ وہ 4 گھنٹے میں 8 کلومیٹر پہنچ جائے گی، تو اس علم کو بھی علم غیب نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہ عقل کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم ہے اور اسے کوئی بھی عقل حاصل کر سکتی ہے۔ اور علم غیب کی ڈیفینیشن میں ہم جان چکے ہیں کہ علم غیب وہ چیز ہے جس کو نہ تو آپ کے حواس خمسہ پا سکیں، آپ اپنے حواس خمسہ کے ذریعے بھی ان کا علم حاصل نہیں کر سکتے، اور اپنی عقل کے ذریعے سے بھی اس کا علم حاصل نہیں کر سکتے، ایسا علم علم غیب ہوتا ہے۔ یہ جو کچھ مثالیں ابھی اوپر پیش کی گئیں یہ ان چیزوں کی مثالیں تھیں جن کا علم آپ حواس خمسہ سے یا پھر اپنی عقل کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آئیے میں کچھ ان چیزوں کی مثالیں بھی دیتا ہوں آپ کو
جن کا علم آپ نہ تو اپنے حواس خمسہ کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی عقل کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جنت کا علم، دوزخ کا علم، فرشتوں کا علم، جناتوں کا علم، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا علم آپ اپنے حواس خمسہ کے ذریعے بھی حاصل نہیں کر سکتے اور نہ ہی آپ کی عقل ان کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ اگر آپ سے یہ سوال پوچھ لیا جائے کہ بتاؤ جبریل علیہ السلام اس وقت کیا کر رہے ہیں، تو یقیناً نہ تو آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی ذریعہ ہے پتہ لگانے کا، اور نہ ہی آپ کی عقل یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو فرشتوں کا جو علم ہے وہ آپ کی حواس سے باہر ہے، آپ کی عقل سے بھی باہر ہے۔ تو یہ وہ علم ہے کہ اگر ان کا علم کسی کو حاصل ہو تو وہ علم غیب کہلائے گا۔ اس کی دوسری ایک قریب کی مثال بھی سن لیں کہ میں آپ سے سوال کروں کہ میری مٹھی میں کیا ہے، تو یقیناً کیونکہ آپ نے میری مٹھی میں دیکھا نہیں ہے، آپ نہیں جانتے کہ میری مٹھی میں کیا ہے، آپ نے سنا بھی نہیں ہے۔ پھر اگر آپ بغیر دیکھے، بغیر سنے، بغیر سونگھے آپ یہ بتا سکیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے، تو پھر یہ علم آپ کے حق میں علم غیب کہلائے گا۔ لیکن اگر آپ میرے قریب آ گئے، آپ نے میری مٹھی کو اپنے ناک کے قریب کیا اور اسے اسمیل کر لیا، اور اسمیل کر کے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے، تو پھر یہ آپ کے لیے علم غیب نہیں کہلائے گا، کیونکہ یہ علم آپ نے اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے، اپنی ناک کے ذریعے سے حاصل کیا ہے۔ یا میں آپ سے سوال کروں کہ میری پاکٹ میں کیا ہے، اگر آپ بغیر دیکھے، بغیر چھوئے، بغیر اسمیل کیے یہ بتا سکتے ہیں کہ میری پاکٹ میں کیا ہے، تو پھر یہ آپ کے حق میں علم غیب کہلائے گا۔ لیکن اگر آپ اسے چھو لیتے ہیں، آپ اسے چھو کر کے محسوس کر لیتے ہیں اور پھر آپ نے بتایا کہ میری پاکٹ میں کیا ہے، تو پھر یہ آپ کے حق میں علم غیب نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اسے چھو کر کے محسوس کر لیا ہے اور چھونا حواس خمسہ میں داخل ہے، تو پھر جو علم آپ نے حواس خمسہ کے ذریعے سے حاصل کیا ہے وہ علم غیب نہیں ہو سکتا۔ اب ایک نقطہ اور ہے جو آپ سبھی کو یاد رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر چیز ہر کسی کے لیے غیب نہیں ہوتی، اور ہر چیز کا علم اسی طرح سے ہر کسی کے لیے علم غیب نہیں ہوتا۔ ابھی جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ میں نے آپ سے سوال کیا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، اگر آپ بغیر دیکھے، بغیر سونگے، بغیر چھوئے یہ بتا سکتے ہیں تو آپ کے حق میں یہ علم غیب ہوگا۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ میری مٹھی میں کیا ہے، تو اگر میں یہ بتاؤں کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو یہ میرے طرف سے علم غیب نہیں ہے، کیونکہ خود میں نے ہی وہ چیز اپنی مٹھی میں رکھی ہے، تو یقیناً میں پہلے سے جانتا ہوں یہ چیز مجھ پر ظاہر ہے، جو چیز مجھ پر ظاہر ہے میں نے اسے دیکھا ہے، خود میں نے ہی اسے رکھا ہے، تو یہ علم میرے حق میں علم غیب نہیں ہوگا۔ تو یہ نقطہ آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے کہ ہر چیز ہر کسی کے لیے غیب نہیں ہوتی، اور ہر چیز کا علم ہر کسی کے لیے علم غیب نہیں ہوتا۔ اب آئیے مزید آگے چلتے ہیں۔ امید ہے یہ ساری بات جو بتائی گئی یہ آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لی ہوں گی اور آپ نے یاد کر لی ہوں گی۔ اب علم غیب کی ڈیفینیشن کو سمجھنے کے بعد اور اس کی مثالوں کو سمجھنے کے بعد اب آئیے ہم اس طرف چلتے ہیں کہ عقیدہ علم غیب کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عقیدہ علم غیب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ تمام غیوب کا جاننے والا ہے، اور اس نے اپنے بندوں میں سے جس کو جتنا چاہا اتنا علم غیب عطا فرمایا ہے، اور ان تمام مخلوق میں، ان تمام بندوں میں سب سے زیادہ اس نے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ یہی عقیدہ علم غیب کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اس بات سے کسی کو بھی انکار نہیں۔ دنیا کے سبھی فرقے یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اپنے لیے عالم الغیب کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب ہم یہ جان چکے کہ غیب اس چیز کو کہتے ہیں جو چھپی ہوئی ہو، جو پوشیدہ ہو، اور ایسی چھپی ہوئی اور پوشیدہ چیز کے علم کو ہی علم غیب کہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے خود کو عالم الغیب کیوں کہا، غیب کا جاننے والا کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک ذرہ ذرہ بھی اللہ تعالیٰ پر ظاہر ہے۔ کوئی بھی شخص اگر دنیا میں یہ کہہ دے کہ کوئی ذرہ یا کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے چھپی ہوئی ہے، اس سے پوشیدہ ہے، تو ایسا کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پر ہر چیز ظاہر ہے، ذرہ ذرہ ظاہر ہے، تو پھر اس نے خود کو عالم الغیب کیوں کہا؟ کیونکہ غیب تو چھپی ہوئی چیز کے علم کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، سب کچھ اس کے سامنے ظاہر ہے، اور ظاہر چیز کے علم کو علم غیب تو نہیں کہتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کو جو عالم الغیب کہا ہے
وہ غیب کا جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ ہم بندوں کی نسبت سے استعمال فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں جاننے والا ہے جو ہمارے لیے غیب ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ جنت کو بھی مشاہدہ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ دوزخ کو بھی مشاہدہ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام مخلوق کو، تمام جنوں کو، تمام انسانوں کو مشاہدہ فرما رہا ہے۔ کون سا ذرہ کہاں سے اڑتا ہے اور کہاں پر گرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ کون سا انسان دنیا میں کب کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ کون سا بندہ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہا ہے یا کون کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ سن بھی رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ پر ظاہر ہیں، یہ اللہ کے حق میں غیب نہیں ہیں، لیکن یہ ہم بندوں کے حق میں غیب ہیں، کیونکہ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ہم ان چیزوں کا نہ مشاہدہ کر سکتے ہیں اور نہ انہیں سن سکتے ہیں اور نہ ہماری عقل ان چیزوں کو پا سکتی ہے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں ہمارے حق میں غیب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو خود کو عالم الغیب فرمایا ہے وہ اپنے لیے غیب نہیں فرمایا بلکہ ہم بندوں کے لیے غیب فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام غیبوں کا جاننے والا ہے جو ہمارے لیے غیب ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز غیب نہیں ہے اور اس کے لیے کسی بھی چیز کا علم غیب کا علم نہیں ہے۔ یہ بات بالکل واضح رہے کہ جب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے یا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو عالم الغیب فرمایا ہے تو اس کا بس یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام غیوب کا جاننے والا ہے جو ہم بندوں کے لیے غیب ہیں۔ آئیے اب مزید آگے چلتے ہیں۔ اب اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں اور پھر اب آتے ہیں ہم اپنے اہم نقطے کی طرف، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کی طرف۔ جب ہم لوگ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے اور ہم اپنی طرف سے کچھ دلائل مخالفین کو پیش کرتے ہیں، اور اکثر ہمارے دلائل میں اس طرح کی احادیث ہوتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس زمین کو سمیٹ دیا ہے اور اس کے مشرق و مغرب میں جو کچھ تھا وہ میں نے دیکھ لیا۔ اسی طرح سے دوسری روایتوں میں ملتا ہے کہ میں اس دنیا کو اپنی ہتھیلی کے مثل دیکھ رہا ہوں، یعنی جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں اسی طرح سے میں اس پوری دنیا کو دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ وہ احادیث اور یہ وہ روایات ہیں جو ہم پیش کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کوئی خبر بھیج دی، کوئی علم عطا فرما دیا، یا کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بغیر جبریل علیہ السلام کے بھی اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی علم عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو جب ہم یہ دلائل پیش کرتے ہیں اس پر مخالفین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا، سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے مشاہدہ فرما لیا، یا پھر وہ تمام دنیا کو اپنی ہتھیلی کے مثل دیکھ رہے ہیں، تو پھر اس میں غیب کیا ہے؟ کیونکہ غیب تو پوشیدہ علم کو کہتے ہیں۔ اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے کوئی خبر بھیج دی، کوئی علم اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچا دیا، تو پھر وہ غیب کہاں رہا؟ کیونکہ خبر تو سنی جاتی ہے اور سن کر کے جو علم حاصل کیا وہ علم غیب نہیں ہوگا، اور مشرق و مغرب کا جو آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں یا تمام دنیا کو جو اپنی ہتھیلی کی مثل دیکھ رہے ہیں، تو پھر دیکھی ہوئی چیز علم غیب کہاں ہوتی ہے؟ علم غیب تو پوشیدہ چیز کو کہتے ہیں، سنی ہوئی اور دیکھی ہوئی چیز کو علم غیب نہیں کہتے۔ تو یہ اہم اعتراض ہے مخالفین کا، جس کا آج ہم اس ویڈیو میں جواب دیں گے اور انشاءاللہ آپ کو آسان لفظوں میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے اوپر ابھی ثابت کیا اللہ تعالیٰ کے لیے کہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے بھی پوشیدہ نہیں ہے، اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ان چیزوں کے بارے میں قرآن کریم میں خود کے لیے عالم الغیب کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام غیوب کا جاننے والا ہے، وہ عالم الغیب ہے۔ اور حقیقت یہ ہے اور اس بات کو سبھی لوگ جانتے اور مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، پھر بھی اس نے غیب کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ تو ہم نے وہاں پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ جو غیب کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہم بندوں کی نسبت سے ہے، اللہ کی نسبت سے نہیں ہے۔ وہ چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں، ان کا علم ہمارے لیے علم غیب ہے، اللہ کے لیے علم غیب نہیں ہے۔ تو ہماری نسبت سے ہی ان چیزوں کو علم غیب کہا گیا تھا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری دنیا کو اگر مشاہدہ فرما رہے ہیں اور آپ نے پوری دنیا کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ لیا ہے یا آپ اپنی ہتھیلی کے مثل مشاہدہ فرما رہے ہیں، تو آپ کے حق میں یہ علم غیب اگرچہ نہیں ہے لیکن ہم بندوں کے لیے یہ ضرور علم غیب ہے، کیونکہ ایسا کرنا ہم بندوں کی عقل سے بھی باہر ہے اور ہماری حواس سے بھی باہر ہے۔
اور ہمارے لیے یہ ساری چیزوں کا جو علم ہے، پوری کائنات کو مشاہدہ فرمانا، یہ ہمارے حق میں ہم بندوں کے لیے علم غیب ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے لیے علم غیب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، حالانکہ اس کے لیے وہ چیزیں غیب نہیں ہیں، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جن تمام چیزوں کو مشاہدہ فرما رہے ہیں اور جن چیزوں کا علم آپ کو دے دیا گیا، تو اگرچہ وہ آپ کے حق میں علم غیب نہیں ہیں، لیکن ہم بندوں کے لیے وہ علم غیب ہیں، اس لیے ہم انہیں علم غیب ہی کہیں گے۔ اب ایک اعتراض مخالفین کی طرف سے ہوتا ہے کہ کیا علم غیب عطا بھی کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اگر عطا کر دیا اور فرشتے کے ذریعے سے خبر بھیج دی تو پھر وہ علم غیب کہاں رہا؟ کیونکہ خبر سن کر تو علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب تو یہی ہے کہ وہ چیز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق میں اگرچہ غیب نہ رہے، لیکن ہمارے حق میں وہ غیب ہی رہے گی، کیونکہ ہمارے لیے وہ غیب ہے، اس لیے اس علم کو علم غیب ہی کہا جائے گا جو فرشتے کے ذریعے سے بھی حاصل ہو۔ اور جو دوسرا جواب ہے اسے بھی اچھی طرح سے سن لیں اور سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی خبر آتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے جب کوئی پیغام بھیجتا ہے تو اس خبر کا تعلق اور اس کو سننے کا تعلق کانوں سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہوتا ہے وہ دل پر نازل ہوتا ہے۔ اس کی کچھ آسان سی مثال دے کر کے بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی محفل میں، کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے اور آپ کے ارد گرد صحابہ بھی موجود ہوتے تھے، اور اسی دوران اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی کو نازل فرماتا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو کیفیت ہوتی تھی وحی کو حاصل کرنے کی، صحابہ اس کیفیت کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ وحی کا نزول ہو رہا ہے، لیکن کوئی بھی صحابی اس وحی کی آواز کو کبھی نہیں سن سکتا تھا جو جبریل علیہ السلام لے کر کے آتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر وہ آواز کوئی عام آواز ہوتی اور اگر اسے حواس کے ذریعے سے سنا جاتا تو پھر اسی محفل میں موجود صحابہ بھی اس کو سن لیا کرتے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا۔ صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی اس کو سنتے تھے اور سمجھتے تھے، اور پھر جب وحی کی کیفیت ختم ہو جاتی تھی پھر آپ اپنے صحابہ کو بیان فرما دیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو پیغام فرشتہ لے کر کے آتا ہے اسے کانوں سے نہیں سنا جا سکتا، اور یہ ایسی کوئی آواز نہیں ہوتی جسے ہم حواس کے ذریعے سے حاصل کر سکیں، اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ کبھی بھی اس وحی کو نہیں سن سکتے تھے جبکہ وہ بھی اسی محفل میں موجود ہوتے تھے۔ تو یہ بات بالکل واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ خود ڈائریکٹ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی پیغام بھیج دے، کوئی علم سکھا دے، کوئی بات آپ کے دل میں ڈال دے، کسی علم کو آپ کے دل میں پیدا فرما دے، یا پھر اپنے فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کوئی پیغام بھیجے، تو یہ ساری چیزیں اور اس کے ذریعے سے ہونے والا علم علم غیب ہی رہے گا، کیونکہ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جن کو حواس کے ذریعے سے حاصل کیا جائے۔ اگر حواس کے ذریعے سے یہ حاصل ہو سکتا تو صحابہ بھی اس کو حاصل کر لیتے، لیکن صحابہ ایسا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ علم علم غیب ہی کہلائے گا۔ اب مخالفین جو آخری اعتراض کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے بتا دینے سے علم غیب ہم مان لیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے بتانے سے حضور کو علم غیب ہو گیا، اور پھر جب حضور نے وہ باتیں اپنے صحابہ کو بتائیں تو ان کو بھی علم غیب ہو گیا، اور پھر صحابہ کے ذریعے سے وہ باتیں ہوتے ہوئے ہم تک بھی پہنچیں تو پھر ہم بھی غیب کے جاننے والے ہو گئے اور ہم کو بھی علم غیب ہو گیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ابھی یہ ثابت کر چکے ہیں کہ جو پیغام اللہ کی طرف سے آتا ہے اور فرشتہ اس کو لے کر کے آتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتا ہے، وہ پیغام حواس کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، کانوں کے ذریعے سے نہیں سنا جا سکتا، بلکہ وہ دل پر نازل ہوتا ہے، اور دل حواس خمسہ میں داخل نہیں ہے، دل حواس خمسہ سے باہر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تو پھر حواس خمسہ کے بغیر عطا فرمایا، اور جو علم حواس خمسہ کے بغیر حاصل ہو وہ علم غیب ہوتا ہے، یہ بات ہم پہلے بھی جان چکے ہیں۔ لیکن جب محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم غیب کو حاصل کرنے کے بعد وہ علم اپنے صحابہ کو بتایا اور ان کو بیان کیا، تو صحابہ نے جو سنا وہ اپنے کانوں سے سنا، اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے سنا۔ اس لیے جو علم صحابہ نے اپنے کانوں کے ذریعے سے سن کر حاصل کیا وہ علم ان کے حق میں علم غیب نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر جب صحابہ نے اس علم کو آگے تابعین کو بتایا اور انہوں نے اپنے بعد والوں کو بتایا، اور پھر وہ باتیں ہوتے ہوتے ہم تک پہنچی، تو یہ علم بھی ہم تک ہمارے حواس خمسہ کے ذریعے سے پہنچا ہے، کیونکہ یا تو ہم نے کسی سے سن کر کے اس علم کو حاصل کیا ہے یا پھر ہم نے کتابوں میں پڑھ کر کے حاصل کیا ہے۔ تو ہم نے جب بھی کسی علم کو حاصل کیا وہ حواس کے ذریعے سے حاصل کیا، اس لیے ہمارے حق میں وہ علم علم غیب نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو علم عطا فرمایا ہے وہ حواس کے بغیر عطا فرمایا ہے، اس لیے محبوب کے حق میں وہ ساری چیزیں علم غیب کہلائیں گی، لیکن بعد والوں کے حق میں وہ چیزیں علم غیب نہیں کہلائیں گی۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی ولی
اپنے حواس خمسہ کے بغیر کسی علم کو حاصل کر لیتا ہے تو یہ اس کے حق میں علم غیب کہلائے گا۔ اور آج بھی دنیا میں ایسے بہت سارے ولی ہیں جو آنے والی چیزوں کو، آئندہ ہونے والے واقعات کو بیان فرما دیتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا بھی انہوں نے بیان فرمایا تھا بالکل ہو بہو ویسا ہی واقعات رونما ہوئے ہیں۔ تو یہ علم ان کے حق میں علم غیب کہلاتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا علم ہے جس کو وہ حواس کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتے تھے، بلکہ خاص اللہ تعالیٰ کی عطا سے اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا سے، ان کے وسیلے سے اللہ کے ولیوں کو یہ علم حاصل ہوتا ہے جسے ہم اپنی حواس کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ پورا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ علم غیب کسے کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اور یہ کہ غیب بھی عطا کیا جاتا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ غیب اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔